बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। लेकिन जी, पाकिस्तान में सियासी खेल एक अजीब मरहले में दाखिल हो चुका है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे जरदारी PMLN पे भारी पड़ रहे हैं और आसिफ अली जरदारी ने काया पलटी है, या फिर नवाज शरीफ की सिर्फ एक तकरीर ने किए धरे पर पानी फेर दिया है। ये मामला क्या है और मोहम्मद अली दुरानी कि ईवान सदर की यात्राएं क्या रंग लाएंगी? आखिर वो इमरान खान को किसके कहने पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वो वाकई में बचा पाएंगे? और इसके अलावा हम बात करेंगे कि नेब में क्या होने जा रहा है। यानी नेब, हैरत होती है कि नेब को आखिर आने वाले चंद दिनों में किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये अपने आप में हैरान कुन मामला है और जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे इल्तिमास है कि मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल वीडियो का जो बटन है उसको भी पुश कर दीजिएगा, और ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मदद और एजाज़ की बात होगी। नाज़रीन, जिस तरह मैंने इब्तिदाई में ही कहा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक अजीब मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जरदारी सब पे भारी जो कल तक कहा जाता था, वो एक जरदारी आज PMLN पे भारी पड़ गया है। PMLN के कुछ रहनुमाओं के जो बयानात थे उन्होंने, और बिलखुसूस इस बयान ने कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो मर चुका है और ये कैसे कहते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। तो उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि भुट्टो तो पैदा होते रहते हैं, कायदे आज़म भी पैदा होते रहते हैं, लीडर पैदा होते रहते हैं, जिस्म ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका फ़लसफ़ा, उनका नज़रिया, उनका फ़िक्र ज़िंदा रहता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज एक सोच, एक फ़िक्र, एक नज़रिए में ज़िंदा हैं और आपके चाहने या न चाहने से भुट्टो की सोच या नज़रिया या फ़िक्र या फ़लसफ़ा या जो भी उसकी आइडियोलॉजी थी वो ख़त्म नहीं हो सकती। ये आपकी ख्वाहिश है, नून लीग की ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है। ताहम गुज़िश्ता दिनों आपने सुना होगा कि नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या फिर किसी से बातचीत की थी। ज़रा क्या कहा था, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप मुलाजा फरमा लें एक 8-10 सेकंड के लिए। 70 सालों में किसने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। हमने बचाया है अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने इत्माम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। अब इसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये वो स्पीच थी जिसने किए धरे पर पानी फेर दिया। और शहबाज शरीफ जो थके मांदे लंदन से बेचारे पहुंचे थे यहाँ, और अभी मेरे ख्याल में पतलून ही तब्दील नहीं की होगी कि बेचारे को फिर रातों रात भागना पड़ा और लंदन यात्रा करनी पड़ी। असल में जो चीज़ें सामने आ रही हैं या जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, उससे इस वक्त या फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे जो शहबाज शरीफ ने PMLN और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासलों को ख़त्म किया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती ने इस्टेब्लिशमेंट और PMLN के दरमियान कुर्बतों में इजाफा किया था, और ऐसा लगता था कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट और PMLN सेम पेज पर जा रही हैं। लेकिन जिस वक्त PMLN ने यह तासुर देने की कोशिश की कि हम सुप्रीम हैं, यानी PMLN जो चाहेगी खेल खेलेगी, सिंध में पीपुल्स पार्टी को चाहेगी तो फना कर देगी, PTI को चाहेगी तो फना कर देगी, यानी सोलो फ्लाइट, यानी हमको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे, जैसे 1997 में नवाज शरीफ को लाया गया था। अब इसके बाद तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती, और पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि उनके हक में हाथ में सिर्फ बेचारों के हाथ में इतना है कि वो बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाकर और वोट बैलेट बॉक्स में डाल सकते हैं।
اب اندر سے جادو کی چھڑی جب گھومتی ہے تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ کس کے حق میں نکلتا ہے؟ یہ اس ملک کے عوام کے اختیار میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ کبھی آر ٹی ایس کا جادو چلتا ہے اور نتائج بدل جاتے ہیں۔ اب اس بار پتہ نہیں کس کا جادو چلے گا، کیسے نتائج تبدیل ہوں گے، بہرحال یہ تو میں نہیں جانتا۔ تاہم مطلب جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی باقاعدہ طلبی ہوئی اور شہباز شریف کی سرزنش ہوئی اور شہباز شریف کو لندن بھیجا گیا کہ جائیں اور اپنے بھائی کو بولیں کہ وہ اپنے جو لمٹ ہے، جو ایک حد ہے، اس میں رہیں، اور یہ مت سوچیں کہ ہم اپنے ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کا ٹرائل کریں گے، ان کو کٹہرے میں لائیں گے، ان کو سینکڑوں خون معاف ہیں، آئین کے سینے میں چھرا گونپ دیں، دل چیر کے پھاڑ دیں، ان کو سب معاف ہے، کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض کا کوئی ٹرائل نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف کو جب سختی سے ایک چیز کہی گئی تو اس نے بھاگنا تھا اور بھاگ کے گئے۔ اب کل جو ہے وہ ملاقات ہے نواز شریف کی، شہباز شریف کی اور مریم نواز کی، 1 on 1 ملاقات ہوگی، اس میں کوئی چوتھا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسحاق ڈار بھی نہیں ہوگا۔ اب اس میٹنگ میں کیا فارمولہ طے پایا جاتا ہے، یا جو معاملات جس طرح خراب ہوئے ہیں ان کو کس طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان معاملات کو کس سمت میں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ 5 ججز اور 2 جرنیلز کو کٹہرے میں لاؤ، تو وہ بیانیہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یہ اپنے آپ میں حیران کن تو ہے۔ اب دیکھتے ہیں، کل کا دن بھی بہت دور نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری کو پی ایم ایل این مائنس کرنے چلی تھی، اور آصف زرداری نے پی ایم ایل این کو ہی جو ہے وہ کٹ ٹو سائز کروانے یا پھر ان کو ان کی اوقات میں لانے کی ایک ایسی چال چلی کہ پی ایم ایل این کی دوڑیں لگ گئی ہیں، پی ایم ایل این کی قیادت کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے والے ولاگ میں بھی کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر ایک سوالیہ مہر لگ گئی ہے، سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اب یہ جو طے ہوا تھا پہلے 21 اکتوبر والا، وہ فائنل نہیں ہے، یہ کل فائنل ہوگا کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں۔ تو بہرحال آصف زرداری صاحب نے اپنی چال چل دی اور نواز شریف صاحب کو اس وقت تک تو میرے خیال میں چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے وقت کیا کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ محمد علی دورانی کی ایوان صدر کی یاتراؤں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، آج بھی اس نے صدر عارف الوی سے ملاقات کی ہے۔ اب ظاہری طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ ملک کی جو موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال ہے، یا جو باہمی امور کے جو معاملات ہیں، یا جو باہمی دلچسپی کے جو معاملات ہیں، ان پر تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن آخر اصل میں محمد علی دورانی عمران خان کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو بچانے کے لیے عارف الوی کے پاس جا رہے ہیں، اور اس عارف الوی کے پاس جس کے لیے پی ٹی آئی نے ہمیشہ کے لیے ہر طرف کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو اب وہ عارف الوی کیا کرے گا؟ کہ اٹک جیل جائے گا، یا اٹک جیل سے عمران خان کو بلا کر اپنے پاس کہے گا کہ بھائی میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرواتا ہوں، اور جبکہ اسٹیبلشمنٹ کھلم کھلا کہہ چکی ہے کہ بھائی سوری، عمران کے حوالے سے نو کمپرومائز۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے مذاکرات کرنے ہوتے تو 9 مئی کی ایف آئی آرز میں 120B شامل نہ کیا جاتا، جو بغاوت کی دفعہ ہے، اور اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ بیرسٹر حسان نیازی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تو یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے ہی اس میں لکھا تھا کہ اپنا گھر کو لگی ہے آگ گھر ہی کے چراغ سے۔ تو عمران خان نیازی کو اپنے ہی گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل نوید احمد بٹ صاحب نے نیا حکم نامہ صادر فرمایا ہے۔ اب یہ جو نیب ہے، جس کو کل تک جو ہے وہ سول ادارہ کہا جاتا تھا یا سویلین ادارہ کہا جاتا تھا،
اب وہ سویلین نہیں رہا. ایک تو چیئرمین نیب جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نوید صاحب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں. اب جو ایک نئی امپرومنٹ اس میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ کے عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جی تحقیقات جو ہے وہ نیب کیسز کی جو تحقیقات ہے وہ خفیہ اداروں کے افسران اور ملازمین کریں گے, اہلکار کریں گے, خفیہ اداروں کے. اور انہوں نے اپنا لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ لی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جو اچھی تفتیش کے لیے خفیہ اداروں کے افسران کو ڈپورٹیشن پر نیب میں لانا ضروری ہے تاکہ اچھی تفتیش ہو سکے. اور یہ کہ خفیہ اداروں کے جو افسران اور اہلکار ہوں گے وہ نیب کے تفتیشی افسران کی مدد کریں گے, اور اگلے چند دنوں میں جو دوبارہ کھلنے والے کیسز ہیں ان کی جو تحقیقات دوبارہ ہوگی, اور یہ تحقیقات خفیہ ادارے کریں گے, خفیہ اداروں کے افسران کریں گے. پراسیکیوٹر جنرل اور ڈپٹی چیئرمین نیب کی جو سمیت جو دیگر خالی آسامیاں ہیں ان کو بھی فوری طور پر فل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں وہ بھی ریٹائرڈ فوجی ہی رکھ دیے جائیں گے, کیونکہ اب نیب سول ادارہ نہیں رہا. نیب کی وجود پر اسٹیبلشمنٹ نے خود سوالیہ نشان لگا دیے ہیں. اب اگر اس کو میں دیکھتا ہوں, اس تبدیلی کو اگر میں محسوس کرتا ہوں, اگر اس تبدیلی کی نبض کو میں پکڑ کے اور محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بازو مروڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اب یہ جو خیال تھا یا جو وہم تھے یا جو تصور کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک اچھا پولیٹیکل سسٹم چاہتی ہے اور ایک مضبوط ڈیموکریٹک سسٹم چاہتی ہے, ود ان دا کانسٹیٹیوشن اقدامات کرنا چاہتی ہے, اب وہ سب پردے ہٹنے لگے ہیں. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بار شیر کے منہ کو خون لگ جائے تو پھر وہ خون ہی کی تلاش میں رہتا ہے. تو اس وقت شیر کو خون کی تلاش ہے. تو اس لیے جس طرح میں نے کہا کہ پی آئی اے تباہ ہوا اس لیے کہ وہاں پر فوجی جو چیئرمین تھے وہ ریٹائرڈ فوجی افسران اور مطلب میں کیا بولوں ان کو تعینات کیا گیا. ریلوے کی تباہی جو ریٹائرڈ فوجی افسران نے کی ہے, پاکستان اسٹیل کو تو تباہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا, اور اس طرح کے دیگر ادارے جہاں جہاں ریٹائرڈ فوجی, وابڈا کو ہی دیکھ لینا وہاں کون بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی باقی بچتا ہے ایک منصب صدر مملکت کا, وہ بھی خالی ہو جائے گا. تو چیف آف آرمی اسٹاف سے کہیں کہ وہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں, سارے سسٹم ٹھیک کریں. جو تاجروں سے, جو تاجر مافیا سے, جو ڈالر کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان سے جو آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں, جن پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے بازو مروڑ کر ان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے اور آپ کو ایک ہنگ پارلیمنٹ وجود میں لانی ہے, تو پھر آ جائیں بھائی. کس نے روکا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ کیوں روک سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میرا ناظرین, صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے, اور ایک بار پھر جیسے ہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کا معاملہ سامنے آیا ہے, تو اس کے بعد سے ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سیاسی ماحول بننا چاہیے اور ایک نظم و ضبط والا ماحول بننا چاہیے اور سسٹم کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے, لیکن یہاں سیاسی انتشار برپا ہونے جا رہا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.